अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हमेशा हैरत होती है कि कॉर्न में कम वर्म्स क्यों होते हैं। किस तरह कॉटन या कपास का दरख्त फ्लफी कपास पैदा करता है। कुछ साल पीछे चलते हैं, जब हम कपास खरीदते थे तो 80% चांस था कि आपके कॉर्न में वर्म होगा। ये कैसे हुआ कि आजकल के कॉर्न में वर्म नहीं है? ये कुछ इर्तिकाई अमल है, लेकिन खास तौर पर ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है जो बायोलॉजी पर इन्हिसार करती है। हर जिंदगी डीएनए से बनी होती है, जो हर जिंदगी बनाने वाले अवामिल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करते हुए हम अच्छे कॉर्न बनाते हैं। उसी वक्त कीड़ों मकोड़ों से मज़ाहमत इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करके एक दूसरा तरीका होता है। हम अहम तौर पर ट्रेड्स की नकल तैयार कर सकते हैं जिनका पानी में अच्छा रिजल्ट होता है, फिर इन्हें लोकल राइस के साथ मिलाएं। इस तरह ये मुल्क में सरवाइव कर सकते हैं। कई इलाकों में बायोटेक्नोलॉजी के कई फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल के फील्ड में हम विटामिन्स और मिनरल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम होस्ट चाहते हैं और पौधे भी इसी तरह का काम करते हैं। तसव्वुर करें कि एक ज़िंदगी है जहाँ ज़्यादातर खुराक जो आप खाते हैं वो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। ये खुराक लोगों को कम मिलती है, जिससे मेल न्यूट्रिशन होती है। ज़बरदस्त, क्या ऐसा नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में मेल न्यूट्रिशन से बचाव के लिए सेहतमंद खुराक भी हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है। ये हमें बेहतर करने में मदद देती है और हमें एक सेहतमंद दुनिया की तरफ लेकर जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं कि किस तरह डीएनए रेप्लिकेट होता है। चलिए अब डीएनए रेप्लिकेशन को समझते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो डबल हेलिक्स शक्ल में एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट होते हैं। वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं। हर स्ट्रैंड 4 केमिकल बेसिस के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, जो लेटर्स ए, सी, जी और टी से जाहिर किया जाता है। 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड में कोई भी टी हो तो मुखालिफ स्ट्रैंड में ए होगा, और जहाँ कहीं भी सी हो तो दूसरे स्ट्रैंड में जी होगा। हर स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड्स और 3 प्राइम एंड्स रखता है। 2 स्ट्रैंड्स मुखालिफ डायरेक्शंस में जाते हैं, जो ये जाहिर करता है कि डीएनए का हर स्ट्रैंड किस तरह रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में पहला स्टेप 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना है। ये अनजिपिंग एक एंजाइम से होती है जिसे हेलिकेज कहते हैं, जिसके नतीजे में रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अलग हुए स्ट्रैंड्स हर टेम्पलेट को मुहैया करता है जो डीएनए के नए स्ट्रैंड्स को बनाता है। एक एंजाइम जिसे प्राइमेज कहते हैं प्रोसेस का आगाज करता है। ये एंजाइम आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। ये डीएनए के नए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए आगाजी नुक्ते को निशान लगाता है। एक एंजाइम जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं वो प्राइम एंड से जुड़ा होता है और डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ सिर्फ डीएनए बेसिस को ऐड करता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड में से एक, जैसा कि लीडिंग स्ट्रैंड, मुसलसल बनता है। डीएनए पॉलीमरेज एक एक करके 5 प्राइम में एक ही जैसी डायरेक्शन में बेसिस को ऐड करता है। दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड्स कंटिन्यूअस नहीं रहता, क्योंकि ये मुखालिफ सिमत में चलता रहता है। डीएनए पॉलीमरेज इसीलिए छोटे टुकड़ों की सीरीज में सिर्फ इस स्ट्रैंड को बनाता है जिसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। हर फ्रेगमेंट एक आरएनए प्राइमर के साथ शुरू होता है। डीएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए बेसिस की शॉर्ट रो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ऐड करता है। अगला प्राइमर फिर मजीद लैगिंग स्ट्रैंड्स को नीचे कर देता है। दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट फिर बनता है और प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। एक दफा जब नया डीएनए बनता है तो एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से तमाम आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है।
دوسرا ڈی این اے پولیمریز انزائمز پھر گیپس کو بھرتا ہے جو ڈی این اے کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ فائنلی انزائم ڈی این اے لائگیز نہ ختم ہونے والے ڈبل سٹرینڈز کے دونوں سٹرینڈ میں ڈی این اے کے فریگمنٹ کو سیل کر دیتے ہیں۔ ڈی این اے ریپلیکیشن کو سیمی کنزرویٹو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ڈی این اے کا ہر مالیکیول ڈی این اے کے ایک پرانے کنزروڈ سٹرینڈ اور دوسرا نئے سے مل کر بنا ہو۔ انٹروڈکشن آف جین انٹو بیکٹیریم، بیکٹیریم میں جین کا داخلہ۔ ایک ایسا پروسیس ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ ایک جین کو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر کیسے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، کیسے ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک بیکٹیریا میں۔ بیکٹیریا تو ایک جو ہمارا باڈی کے سیلز ہیں، ایک ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جس کو ہم ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے اور اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یوز کرنی پڑتی ہے، اس سے چھوٹا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اس بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل مائکروسکوپ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اور آپ کو شاید علم میں ہو کہ ایک سیل کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بیکٹیریا آ سکتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریا کا سائز کتنا چھوٹا ہوگا، اور اس چھوٹے سے بیکٹیریا کے اندر جین ڈالنا کتنا آسان کام ہوگا یا کتنا مشکل کام ہوگا۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب بچوں کے علم میں ہوگا کہ جین کیا ہے۔ دیکھیں، پیچھے ہم نے کروموزوم کے بارے میں بھی پڑھا، ہم نے ڈی این اے کے بارے میں بھی پڑھا، ہم نے اس کے نیوکلیوٹائڈز کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو یہ جین کیا چیز ہے؟ جین ایک ڈی این اے کا چھوٹا سا فریگمنٹ ہے، ایک چھوٹا سا پیس ہے۔ ایک اس پیس کے اندر وہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے کسی فنکشن کے مطابق کوئی کام کرتی ہے، کوئی پروٹین بناتی ہے، کوئی ہارمون بناتی ہے، اور اس کو ہماری باڈی استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسولین ہی ہے، انسولین کی بھی جین ہے، اس جین سے صرف انسولین بنتی ہے۔ گروتھ ہارمون ہے، اس کی بھی جین ہے، اس سے بھی گروتھ ہارمون بنتا ہے۔ ہمارے ماؤتھ میں سلائیوا نکل رہا ہے، اس کے اندر بھی انزائم موجود ہیں، اس کے اندر بھی پروٹینز موجود ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ کے ذہن میں ایک جین کا کانسیپٹ آ گیا ہوگا کہ ایک ڈی این اے کا فریگمنٹ، ایک چھوٹا یا بڑا، وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی کم از کم 1500 نیوکلیوٹائڈز جتنا بڑا ایک فریگمنٹ ہوتا ہے، جس سے فردر کوئی فنکشن لیا جاتا ہے، اس کو ہم جین کہتے ہیں۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بیکٹیریا کے اندر ہم ایک جین کو ڈال رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس جین کو پہلے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد کسی بیکٹیریا میں ڈالا جائے گا۔ اس پورے پروسیس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ میں سائنسدان بیکٹیریا کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کو ایک بیکٹیریا دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جی اس کو ملٹیپلائی کریں، دیکھیں کہ یہ کتنی دیر میں بڑھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی 20 منٹ کے بعد وہ 1 سے 2 ہو جائے گا، یعنی اور 40 منٹس کے بعد 2 سے 4، 60 منٹ کے بعد 4 سے 8 اینڈ سو آن۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بچہ انٹرسٹڈ ہو کہ میں دیکھوں کہ اگر 24 گھنٹے میں نے ایک بیکٹیریا کو رکھا ہے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی 24 گھنٹے میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں اتنی بڑی تعداد بیکٹیریا کی پیدا ہو جائے گی کہ جو آپ کے لیے گننا مشکل ہے۔ ٹھیک، تو بیکٹیریا بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ اپنی جین کو جب ایک بیکٹیریا میں انسرٹ کریں یا اس کو پلازمڈ میں انسرٹ کریں، تو اس کے بعد ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، پودوں میں اگر کریں تو کیا ہوگا؟ پودوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے مکئی میں اس کو سپوز انسرٹ کیا ہے، تو اگر آپ نے اس کو مکئی میں انسرٹ کر دیا تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ مکئی کو گرو ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ وہ چند مہینوں کے بعد جا کے آپ کو 3-4 مہینے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ مکئی میں اس جین کا جو آپ نے انسرٹ کیا اس کا کیا ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک، جبکہ بیکٹیریا میں تو اگلے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی جو جین آپ نے انسرٹ کی ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہے، کیا وہ جین اپنے آپ کو اس نے وہ پروٹین بنانی شروع کر دی ہے جو جین آپ نے بیچ میں ڈالی تھی، آپ نے انسولین کی جین ڈالی تھی، کیا اس بیکٹیریا میں اس کے پلازمڈ میں یا جس میں آپ نے وہ جین ڈالی تھی کیا اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر ایزیلی پتہ چل سکتی ہیں۔ سائنسدان ایک بیکٹیریم میں جین کیسے داخل کرتا ہے؟ ہاؤ ڈو سائنٹسٹ انسرٹ جین ان بیکٹیریم؟
یہ اسٹرکچر دیکھیے، یہ ایک سیل ہے اور اس میں آپ کو کروموزومز بھی نظر آ رہے ہیں. اس سیل کو ہم کہتے ہیں ڈونر سیل. یعنی ڈونر سیل وہ سیل جو آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ جین ڈونیٹ کر رہا ہے، یا جس میں سے آپ اپنی جین نکالنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ انسولین کی جین ہم کو مل جائے، تو ہم اس سیل میں سے جس کروموزوم پہ وہ جین موجود ہے اس کروموزوم میں سے جین کو ہم پہلے نکال لیں گے. تو یہ ہمارا سیل جو ہے یہ ڈونر سیل ہے. دوسری طرف بیکٹیریا ہے. اس بیکٹیریا میں جو پلازمڈ موجود ہے، اس پلازمڈ کو ہم سب سے پہلے آئسولیٹ کریں گے. کیسے؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پلازمڈ کو ہم نے نکالا، پھر اس کو کاٹا، اور ہم نے اپنی جین جو اس کروموزوم پہ موجود تھی اس کو بھی کاٹا، اور اس دونوں کو لا کے کٹ کرنے کے بعد دونوں کٹ پیسز کو آپس میں جوڑ دیا. جب یہ جڑ جائے گا، اب یہ جو پلازمڈ ہے اس کو ہم کہیں گے ریکمبیننٹ پلازمڈ. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ میں پلازمڈ کو بیکٹیریا میں دوبارہ سے انسرٹ کر دیا جائے گا. اب جس طرح میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ انسرٹ کرنے کے بعد یہ بیکٹیریا کتنی دیر میں 1 سے 2 میں ملٹیپلائی ہوگا؟ جی 20 منٹ میں. اب ہم اس بیکٹیریا کو گرو کریں گے. آپ اس اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریا 20 منٹ میں 1 سے 2 میں کنورٹ ہو گیا، اور جب مزید 20 منٹ گزریں گے تو 4 سے 8 میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھیے اس میں سے جو آپ کی ڈیزائرڈ پروٹین ہے وہ اس میں سے نکل رہی ہے. یعنی جو جین آپ نے انسرٹ کی تھی وہ سیل میں گئی، اس نے اپنا کام کیا اور پروٹین بنانی شروع کر دی. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسولین کی جین ہے. تو اگر یہ انسولین کی جین ہے، اور انسولین کون بنا رہا ہے؟ انسولین ہمارا پینکریاز بنا رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ پینکریاز میں سے اس جین کو نکالا، اس کو پلازمڈ میں ڈالا، ڈال کے بیکٹیریا میں انسرٹ کر دیا، اور 24 گھنٹے کے بعد جب لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا پروڈیوس ہو گئے تو پھر ان لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا نے انسولین بنانی شروع کر دی. تو اس طرح سے ہم جین کو بیکٹیریا میں انسرٹ کرتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا خالی انسولین کا. تو کیا سائنٹسٹ صرف انسولین بنا رہے ہیں؟ نہیں، اب تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ بن چکی ہے جس نے اس بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور کر رہی ہے کہ اب وہ تمام چیزیں، وہ میڈیسنز، وہ ہارمونز، وہ پروٹینز جو انسانوں کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتی ہیں، اب انہیں بیکٹیریا کے ذریعے بنایا جا رہا ہے. اب ہم ایک اور ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دیکھتے ہیں. امید ہے آپ کو بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی. آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں. فیول بنانے میں بایو ٹیکنالوجی کے پروسیس کی ایک مثال ہے چیز، کارن، اسٹیم سیلز، آئل سپلز. کارن از دا رائٹ آنسر. ڈی این اے کا اضافی سرکولر پیس کہلاتا ہے پلازمڈ، سائٹوپلازم، کروموسومز، نیوکلیوٹائڈز. یس، پلازمڈ. ڈونر آرگینزم سے جین کو کٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پروٹین کو، بیکٹیریم کو، انزائم کو یا کسی کو نہیں. یس، انزائم کو. فورن جین کے کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے ایک بیکٹیریا، پلازمڈ، انسولین یا سائٹوپلازم. پلازمڈ صحیح جواب. آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.